आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैज़ल हक। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स, यानी ऐसे तर्ज़-ए-कार जो कि मुतबादिल निज़ाम हमें देते हैं अपने तनाज़ात का हल अदालती निज़ाम या अदालती मुकदमात से बाहर ढूंढने के लिए। और उसी के साथ साथ हम लोक अदालत के बारे में भी बात करेंगे और ये भी सीखेंगे कि लोक अदालत कब और कैसे मुनक्किद होती है और किस तरीके के तनाज़ात हम लोक अदालत या जो मुतबादिल तर्ज़-ए-कार है जिनका मैंने जिक्र किया उनके ज़रिए हम हल पा सकते हैं। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है जनाब सजादुर रहमान साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के अहम ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। जज साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स यानी मुतबादिल तर्ज अमल जो है जिनके ज़रिए हम अपने तनाज़ात का हल ढूंढ सकते हैं, ये किसे कहा जाता है कानून में और कानून में इसकी क्या हैसियत है? देखिए, जब भी कोई तनाज़ा अदालत में आता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो वो एक ज़ाब्ते के तहत उसको आना है। तो उस पर अगर हम दीवानी मुकदमात का जिक्र करें तो सिविल प्रोसीजर कोड जी, या फौजदारी निज़ाम की बात करें तो पिछली वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आज है BNSS भारतीय नागरिक, तो उसके तहत आता है जी। लेकिन क्या देखा गया कि इन तनाज़ात में इन ज़ाब्तों के तहत थोड़ा तवील ये मुकदमा चल जाता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा जी। तो उसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जी, ताकि जो मुकदमात है ये कोर्ट से थोड़ा जो ज़ाब्ते हैं उससे हटकर हल हो जाए, यानी कोई एक मुख्तलिफ तरीके से हल हो जाए। मुख्तलिफ तरीके से। तो किस तरीके के तर्ज अमल है जो बामल लाया जाता है? देखिए, इसमें तो बुनियादी तौर एक तो हमारा लोक अदालत से जी, जो रेगुलर बेसिस पे हुआ करता है जी, दूसरा है आर्बिट्रेशन जी एंड कंसिलिएशन जी, फिर है मीडिएशन जी और नेगोशिएशंस। जी हाँ। तो ये 3-4 है जो हम अदालत से बाहर इन मुकदमात का हल ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जहां एक तरफ अदलिया का क़याम हुआ है, बाज़ाब्ता ज़ाब्ते दिए गए हैं कि आप अपने मुकदमात किस तरीके से अदालतों तक पहुंचा सकते हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ अदलिया ही हमें कहता है कि आप अपने तनाज़ात का मुतबादिल हल ढूंढें, तो इससे क्या अक्स किया जाए? क्या अदलिया अपने काम जो उनको करना है, मैंने जो पहले भी अर्ज किया, हमारा एक ज़ाब्ता है। जी बिल्कुल, उस ज़ाब्ते के बाहर हम नहीं निकल सकते जी, लेकिन उस ज़ाब्ते में थोड़ी तवालत तो आती है। जी हाँ। तो इसलिए जो कि जब ये तवालत होती है तो अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, बिल्कुल, मुख्तलिफ मुकदमात भी आते हैं, जी हाँ, तो एक रेशो बढ़ गया, बिल्कुल, तो केसेस का रेशो बढ़ गया। अगर आज भी देखेंगे कितने सारे केसेस दिन भर होते हैं, जी, तो इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए जी एक मुतबादिल तरीका ढूंढा गया। तो इस तरीके से जैसा किस तरीके के तनाज़ात का हल ढूंढा जा सकता है? ये चाहे सिविल मैटर्स हो, जी, क्रिमिनल मैटर्स हो, जी, कमर्शियल मैटर्स हो, ये सारे मुकदमात इसमें हम ले सकते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात, जो भी मुकदमात आएंगे, चाहे मैट्रिमोनियल भी हो, जी, तो सारे हम इस निज़ाम के तहत ले सकते हैं ताकि मुकदमात का हल आसान तरीके से हो जाए। जी साहब, तो जानना चाहेंगे कि जो फरीकैन हैं जो मुकदमात में होते हैं उन्हें ये तर्ज अमल अमलाने में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक यही तो तवालत नहीं होगी, जी, दूसरा वो इसमें खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें पार्टीज खुद ही अपनी बात कह सकते हैं। जी, अदरवाइज पार्टीज को भी ये रहता है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, जी, उनकी तरफ से वकील बोलते हैं, ज़ाब्ते के तहत बोलते हैं, जी, लेकिन जब पार्टी खुद ही बोलेगी तो उसको भी एक दिल में ये सुकून रहता है कि मेरी बात सुनी गई। जी, जी, तो इसी तरह दूसरी पार्टी वो भी बोलती है तो उसकी भी बात सुनी जाती है और एक हल निकल आता है। यानी दोनों फरीकैन को सुनकर हल निकलता है, दोनों विन विन पोजीशन में हो जाते हैं। जी, ये नहीं कि एक कहेगा मैंने हारा तो दूसरा कहेगा मैंने जीता। इसमें दोनों फरीकैन जो है खुश असलूबी से वापस जाते हैं, क्योंकि दोनों की बात सुनी जाती है और उनको भी लगता है नहीं हमारे ही पे जो हमने कहा उसी बिना पे ये फैसला आया है। तो तवालत के हवाले से जैसा पूछना चाहेंगे कि कितनी मुद्दत दरकार रहती है अगर हम मुतबादिल निज़ाम से अपना हल? देखिए, मुतबादिल निज़ाम में तो ज़ाब्ते की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल, तो अपना एक
طریقے عمل طرز عمل لے سکتے ہیں اور بہت کم سمے میں یہ فیصلہ نکل سکتا ہے پارٹیز کے درمیان. اب اس نظام کے جو حصے ہیں ان کی بات کریں گے, طریقے ہیں ان کی. سب سے پہلے آربیٹریشن جاننا چاہیں گے. آربیٹریشن کسے کہیں گے؟ دیکھیے, آربیٹریشن کنسلیشن ایکٹ 1996 میں آیا. جی. تو یوں ہی یہ آج کل جو کمرشل زیادہ میٹرز ہو رہے ہیں, جی, تو یہ اس بنا پہ اس کی یہ بنیاد پڑی تاکہ یہ کمرشل میٹرز جو ہے یہ آربیٹریشن کے تھرو حل ہو جائیں. جی سر. آربیٹریشن میں بیسیکلی ایک انڈیپینڈنٹ ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے, جی, وہ ان پارٹیز کے درمیان جو تنازع ہے اس کا حل نکالے. جی. تو دونوں پارٹیز اپنی بات رکھتے ہیں آربیٹریٹر کے سامنے, آربیٹریٹر اپنا فیصلہ دیتا ہے. جی. تو وہ فیصلہ دونوں کو ماننی ہوتا ہے. جی. تو جیسا اگر یہ فیصلہ آربیٹریٹر دیتا ہے اس کے بعد اس کے نفاذ کے لیے کیا گنجائش ہے؟ وہ باضابطہ طور اس کا جو عمل درآمد اس کی ایگزیکیوشن باضابطہ طور ہوتی ہے, فائنل ہوتا ہے. جی. اس میں بڑا کم سکوپ ہے چیلنج کرنے کا. تو یہ ایک فائنل ایوارڈ کی شکل میں آ جاتا ہے. یعنی یہ اسی طریقے کا ایک فیصلہ ہے جس طریقے کا کسی بھی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح, عدالت میں جیسے اس کی ایگزیکیوشن جیسے اس کی عمل درآمد ہوتی ہے اسی طرح اس ایوارڈ جو اس میں آئے گا اس کی ہوتی ہے. جیسا کیا کوئی فریق اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے؟ بہت کم سکوپ ہے. جی. اپیل تھوڑا کر سکتا ہے لیکن بہت کم سکوپ ہے. یعنی اس طرز عمل کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ چیلنج کرنے میں بہت کم سکوپ ہے. جی صاحب. اس کے بعد بات کریں گے کنسیلیشن کی. تو کنسیلیشن کیسے مختلف ہے آربیٹریشن سے؟ دیکھیے, کنسیلیشن میں ایک چیز ہے, ایک کنسیلیٹر اپوائنٹ ہو جاتا ہے. جی. تو وہ اپنی رائے دیتا ہے. جی. وہ رائے تبھی قائم ہوگی جب دونوں پارٹیز کو ماننی ہوگی. جی صاحب. تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. جی. اگر ایکسیپٹ کی تو وہ فائنل بن جاتا ہے. جی ہاں. تو اس طریقے سے کنسلیٹر کا ایک رول اب مان لیجئے یہ ایک جیسے ایک صلاحکار کا. جی. صلاحکار. جی صاحب. یعنی آربیٹریشن میں جو شخص آربیٹریٹر ہوتا ہے وہ فیصلہ سناتا ہے, لیکن یہاں یہ صلاحکار مشورہ دار کا کام کرتا ہے. وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب تیسرا جو ہے میڈیشن, وہ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ میڈیشن ایک چیز ہے, آپ ایک درمیان دار بیچ میں آ جاتا ہے. جی. وہ آپ دونوں کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایسا کرو. جی. تو کرنا تو پارٹیز ہی کو ہے. جی. لیکن وہ ایک بیچ میں ایک اپنی رائے قائم کرتا ہے کہ ان چیزوں پہ آپ یہ تنازع کا حل کریں. جی. تو اس کا ایک میڈیٹر رہتا ہے جو دونوں پارٹیز کو آپس میں ملا لیتا ہے. جی. تو اپنی رائے رکھتا ہے, ان سے بھی پوچھتا ہے, تو ایک فیصلہ نکل آتا ہے جو دونوں کو قابل قبول ہو. یعنی کنسیلیشن اور میڈیشن میں یہ فرق ہے آربیٹریشن سے کہ یہاں دونوں فریقین آپس میں پھر ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں, تصفیہ نامہ کرتے ہیں, وہ کورٹ میں پیش کرتے ہیں, تو وہ ایک ایوارڈ کی شکل بن جاتا ہے. پھر وہ بھی جس طریقے سے کورٹ کی ایک ججمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے اس پہ بھی نفاذ ہوتا ہے, اور بہت کم سکوپ ہوتا ہے ان چیزوں میں چیلنج کرنے کا. جی صاحب. اس کے بعد جیسا بات ہے لوک عدالت پہ, لوک عدالت جاننا چاہیں گے کسے کہیں گے؟ دیکھیے, لوک عدالت جیسے اس کا نام ہی ہے لوگوں کی عدالت. بالکل. تو اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن خود ہو جاتی ہے. جی. لوک عدالت قیام ہو جاتی ہے, لوگ آ جاتے ہیں, خود اپنے مسئلے جج صاحب کے سامنے سناتے ہیں. جی. تو جج صاحب بھی ان کی بات سنتے ہیں, دوسری پارٹی بھی اپنی سناتی ہے اپنے کیا ان کے ہیں تنازعات. جی. تو ایک حل نکل آتا ہے. جی. تو دونوں پارٹیز کو سن کر ہی ایک جج صاحب ایک فیصلہ دیتا ہے جو دونوں کو ماننے ہو. تو کس طریقے سے فریقین اپنے مقدمات لوک عدالت میں لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, ریگولر بیسس پہ ہماری لوک عدالت قیام ہوتی ہے. جی. ایک تو نیشنل لیول پہ ہوتی ہے, تو ایک اپنی ہمیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے. جی. تو جو ہی جج صاحب کو کوئی ایسا تنازع دکھتا ہے کہ جس میں یہ گنجائش ہے کہ یہ فیصلہ یہ کر سکتے ہیں بائی وے آف کمپرومائز اور سیٹلمنٹ, تو وہ پارٹیز کو کہتے ہیں کہ اس میں لوک عدالت میں ہم اس کو لے جائیں گے. تو وہاں پہ ایک ایوارڈ آ جائے گا آپ کے. تو آپ کی دونوں کی بات سنی جائے گی اور ایک ایوارڈ آ جائے گا. اسی طرح اگر کسی پارٹی کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں, میرا یہ سیٹل ہونا چاہیے لوک عدالت میں ہی, بالکل میں یہ ضابطہ نہیں چاہتا ہوں کہ ضابطے میں یہ حل ہو, تو وہ ایک درخواست دے سکتا ہے کہ میرا یہ جو مقدمہ ہے یہ لوک عدالت میں ڈالا جائے. تو جو ہی پھر لوک عدالت بینچ کا قیام ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. جیسا ایک نئی چیز جو ہے وہ رائج ہو رہی ہے جسے پری لیٹیگیشن سیٹلمنٹ کہتے ہیں, یعنی مقدمہ دائر کرنے سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ معاملہ
جو ہے وہ سیٹل ہو جائے فریقین کے درمیان. یہ کس طریقے سے فریقین کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ یہ ایک نیا جو طریقہ ڈھونڈا گیا کہ لوگ پہلے کورٹ ڈائریکٹلی نہ آ جائے. جی. کیا پتا ہے کہ اس معاملے کا حل کورٹ سے باہر ہی ہو. بالکل. تو اسی میں ایک پری لیٹیگیشن کا کنسپٹ آ گیا. جی. کہ جو آپ ریگولر کیس کریں گے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہیں اس کا حل اس سے پہلے ہی تو نہ آئے. تو ایک پری لیٹیگیشن درخواست کرتے ہیں ہمارے ADR سینٹر میں. جی. تو دوسری پارٹی کو بلایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس میں حل تو نہیں ہے, اس میں کورٹ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جی. اگر ہے تو اگر وہاں سیٹلمنٹ نہیں ہوا تو کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے پہلے ہی ان کا نپٹارہ ہو جائے تو وہیں پہ ان کا وہ نپٹارہ وہ سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے. یعنی بنا مقدمہ دائر کیے بھی ایک شخص لیگل سروس اتھارٹی جو ضلع لیول یا تحصیل لیول دونوں لیول پہ تشکیل کی گئی ہے وہاں رجوع کر سکتا ہے اور یہ کوشش کر سکتا ہے کہ بنا مقدمہ لڑے. جی جی, اس کا تو مقصد ہی وہی ہے بنا مخالفت میں آئے ہم اپنا بنا مقدمہ لڑے ہی وہ کورٹ آ جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے. نہ تو اس میں کورٹ فیس بھرنا ہے, جی, نہ تو کوئی خود بھی کر سکتا ہے, وکیل کی بھی ضرورت نہیں. اگر وکیل بھی کرے گا تو وہ بھی کر سکتا ہے. ایک سمپل ایک درخواست کرنی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, جی, یہ حل ہو جائے. جی صاحب. تو اس میں اور ایک چیز ہے کہ اگر ایسے کوئی درخواست بھی آتی ہے کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں جی اس میں بائنڈنگ پارٹ کیا رہے گا, جی, تو وہ بھی ہم لوک عدالت بینچ میں بھیج سکتے ہیں. تو وہاں بھی اس کا ایک ایوارڈ اسی طرح آئے گا جس طرح ایک ریگولر کیس کا. بالکل جیسے عام کیس کا ہے, بنا کیس دائر کیے, بنا مقدمہ دائر کیے ہم کورٹ سے فیصلہ لے سکتے ہیں. جناب, تو یہ سارے طرز کار جیسا آپ نے فرمائے کہ یہ سارے طرز کار ہیں, کافی مفید ہیں جس طریقے سے ہم نے سنا. لیکن بڑی بات یہ ہے جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. تو کیا کوشش کرتی ہے ہماری لیگل سروس اتھارٹیز اس بارے میں جانکاری؟ ہمارا ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے, اس کا یہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرے آپ کے قانونی حق کیا ہے, کون کون سے نئی اسکیمز آئی ہے, تو آپ کیسے ADR کا یہ مدد لے سکتے ہیں اپنے مقدمات حل کرنے میں. کوئی بھی آپ کا تنازع ہے, کوئی ایشو ہے, آپ کیسے آئیں گے, اس کے لیے ہم اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ. ADR سینٹر میں بھی, ADR سینٹر کے باہر بھی ریگولرلی ان کے لیے اویئرنیس پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. جی صاحب. جیسا ایک شخص جو مالی طور پر کمزور ہو, وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے تنازعات کا حل متبادل طریقہ کار سے حل پا سکے اس کے تنازعات, تو اس صورت میں لیگل سروس اتھارٹی کیا امداد اسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے, لیگل سروس اتھارٹی اس کے لیے ایک فری وکیل اس کو دے سکتی ہے, جو اس کو اپنے قانونی مشورے دے گا. جی, اس کا کوئی بھی تنازع ہوگا اس کو وہ اس کا جو بھی سدباب ہے وہ بتائے گا. اس کے لیے اس کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے, کچھ نہیں, وہ سارا لیگل سروس اتھارٹی بیئر کرتی ہے. جی صاحب. اور اس میں اگر وہ جو پیپر کا خرچہ ہے, لکھنے کا خرچہ ہے, وہ بھی نہیں دینا ہے. وہ بھی ہمارے وہاں وکیل صاحب ہے, پیرالیگل والنٹیئر سے اس کو بتائیں گے کہ ایک سمپل سی ایک درخواست لکھنی ہے, اس کو وہ فری لیگل ایڈ وہاں سے مل جائے. یعنی جو شخص مالی طور سے کمزور ہو اس کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب ہے. تمام تر سہولیات, چاہے وکیل ہو, چاہے اس کو کوئی اسکیم کے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو جو گورنمنٹس کی اسکیم ہے. ہمارے PLVs ہوتے ہیں یا ہمارے پینل لائرس ہوتے ہیں, وہ اس کو اویئر کرتے ہیں اباؤٹ آل دیز تھنگس. اب جیسا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی سرکاری محکمے کے خلاف بلا وجہ کوئی مقدمہ کریں, مخالفت میں آئیں. اور عام طور پر ہماری جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے بجلی کا کنیکشن کبھی کٹ جاتا ہے, یا پھر ہمارے میٹر کا بل صحیح نہیں آ رہا, پانی کا کنیکشن صحیح سے نہیں لگا ہے, یہ تنازعات ایسے ہیں کہ محکمے کو پتہ چلے تو وہ ٹھیک کریں. تو کیا اس صورت میں بھی سرکاری محکمے کے خلاف بھی پری لیٹیگیشن میں ہم آ سکتے ہیں؟ جناب, برابر آ سکتے ہیں. جی, کوئی بھی تنازع آپ کو ہو, کوئی بھی اسکیم ریلیٹڈ آپ کو کوئی ایشو ہو, کہیں آپ کو راشن کارڈ نہیں مل رہا ہے, کہیں آپ کو کنیکشن نہیں مل رہا ہے, آپ ایک سمپل درخواست کر سکتے ہیں. ہم ان کو بلائیں گے, دیکھیں گے کہ ایشو کیا ہے, اس میں کیوں نہیں اس کو مل رہا ہے. جی, تو ہم اس کو یہ بھی اسسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک PLV کو ساتھ دے, دیکھیں کہ اس کی کیا پرابلم ہے. جی صاحب. اگر اس کو کوئی اسکیم سے کوئی فائدہ ہے تو اس کو کیوں نہیں مل رہا ہے. جی صاحب. جیسا جو یہ درخواست ہے جو پری لیٹیگیشن میں بھر سکتے ہیں یا دائر کر سکتے ہیں, کیا اس کے لیے کسی وکیل کا ہونا ضروری ہے یا وکیل صاحب کے بنا بھی یہ درخواست عام انسان دائر کر سکتے ہیں؟ اس میں وکیل کا کوئی ضرورت نہیں ہے.
جی سر، خود بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں لکھ پائے تو ہمیں بول سکتے ہیں, ہم وکیل ان کے لیے اویلیبل کر دیں گے تاکہ وہ ایک درخواست ان کو لکھ کے دے دیں. جی سر، یا ان کو ریپرزینٹ بھی کرے. جی صاحب. اب جاننا چاہوں گا بحیثیت سیکریٹری ڈلسا ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی, آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا ہے کہ کس حد تک اے ڈی آر میکینزم کامیاب رہا ہے لوگوں کے تنازعات حل کرنے میں؟ اگر آپ آج بھی دیکھیں گے جی کتنے سارے لوگ اے ڈی آر آتے ہیں, چاہے کسی کو وکیل کی خدمات ضرورت ہے, چاہے کہیں کسی کو کوئی اسکیم جو ہے اس کو فائدہ نہیں مل رہا ہے, یا اور بھی کچھ اس کو ایشوز ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ود اسکیمز اور ادر تھنگس. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. اب اویئرنیس بھی ہو رہی ہے, ریگولر ہم اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنے لوگ روز بروز اے ڈی آر سینٹر آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. تعداد ایسے مقدمات کی بڑھتی جا رہی ہے. جی صاحب, اب جاننا چاہیں گے لوک عدالت کے تئیں کہ اگر کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ زیر سماعت ہے عدالت میں اور کورٹ فیس باضابطہ فریقین نے دی ہے, اس کے بعد لوک عدالت میں فریق کہے گا کہ ہم کیوں جائیں کیونکہ ہم نے آلریڈی ہی کورٹ کی فیس بھری ہے, تو کیا وہ کورٹ کی فیس پھر واپس مل سکتی ہے اگر لوک عدالت سے سیٹلمنٹ ان کو لوک عدالت میں ہو گیا تو وہ فیس ان کو واپس ملے گی؟ جی, اس میں باضابطہ ہے کہ جو بھی اگر سیٹلمنٹ آؤٹ آف کورٹ ہو گیا, لوک عدالت میں ہو گیا, تو وہ بھی جو انہیں فیس بھری تھی وہ انہیں واپس ملے گی. صاحب, تو کیا لوک عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خالص طور پر ایک تصفیہ ہوتا ہے, یا پھر جو جج صاحبان وہاں ہوتے ہیں وہ اس ایک فریق کو مجبور بھی کر سکتے ہیں ایک فیصلے پر آنے کے لیے؟ نہیں, یہ تو لوگوں کو خود ہی کرنا ہے فیصلہ. جی ہاں, یہ تبھی ہوگا جب دونوں پارٹی راضی ہوں گی. جی, تو جج صاحب تو کسی کو دباؤ کرے گا نہیں. بالکل. تو جب پارٹی راضی ہوگی تبھی یہ فیصلہ ہوگا. جی, اور تبھی یہ عمل درآمد بھی ہوگا, اور اس کی ایک شکل بھی آئے گی ایوارڈ کی صورت میں, ڈگری کی صورت میں, جو باضابطہ طور ایک جیسے کورٹ میں ججمنٹ آتی ہے تو اس کا تو ویسے ہی اس کا بھی عمل درآمد نفاذ ہو جاتا ہے. یعنی جیسا کچھ تنازعات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن میں ضروری نہیں کہ عدالتی طوالت جو ہے روایتی طوالت وہ اس کے درپیش ہو, اس سے جائے, اس سے گزرے. اس طریقے کے تنازعات جج صاحبان بھی ظاہر سی بات ہے سمجھتے ہوں گے کہ اس طریقے کا اس طرز کا تنازع ہے کہ اس کو صلاح مشورے پر آیا جا سکتا ہے. تو وہ صلاح مشورے پر آنے کے لیے کبھی کبھی فریقین کو وقت لگتا ہے, تو ہمارا عدالتی نظام کس طریقے سے مدد کرتا ہے فریقین کی تاکہ وہ اس مشورے تک آ سکے؟ کبھی کبھی جب ایسا لگتا ہے کہ اس میں طوالت کی ضرورت نہیں ہے کسی مقدمہ میں, جیسے ہم دیں گے میٹریمونیل کیسز میں, بالکل, میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہے, جی, تو کورٹ بھی کوشش کرتا ہے کہ ایسے طریقے سے حل ہو جائے. جی, تو کورٹ بارہا یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کو میڈیشن کرائے, ان کو میڈیشن سینٹر بھیجتے ہیں, وہاں پہ ٹرینڈ میڈیٹر ہوتے ہیں ہمیں, تاکہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کرے, ان کی بھی بات سنے, تو ایک سیٹلمنٹ وہاں سے نکل آئے, تاکہ جو عدالتی طوالت ہے وہ اس میں حائل نہ ہو جائے. کیونکہ ایک فیملی مسئلہ ہے, میٹریمونیل ڈسپیوٹ ہے, اس میں بچے بھی ہوتے ہیں, ان پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. جتنا اس میں دیر لگے گی تو اتنا وہ ان کے لیے بھی ذہنی طور وہ ان پہ اثر کرتا ہے, اور مالی طور بھی اثر کرتا ہے. بے شک, بے شک. تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوک عدالت مختلف تواریخ ہوتی ہیں, وہ دی جاتی ہیں پہلے سے ہی کہ اس تاریخ پہ لوک عدالت ہونی ہے. تو کوئی تنازع ایسا ہوتا ہے کہ فریقین ایک ہی سٹنگ میں یعنی ایک ہی دفعہ میں اس تنازع کا حل تک نہیں پہنچ پاتے, یعنی وہ ایک تصفیہ نہیں ہو پاتا. تو کیا لوک عدالت سے پہلے بھی ہماری عدلیہ کا نظام ایسا ہے کہ دونوں فریقین کو ایک موقع فراہم ہو کہ وہ آپس میں پہلے بات کر لیں, تاکہ جس دن لوک عدالت ہو اس دن وہ ایک تصفیہ کر لے اور ایوارڈ ہو باضابطہ؟ دیکھیے, عدالت میں جو ہی یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ آج لوک عدالت ہے کسی ڈیٹ پہ, تو اس سے پہلے ہم پری لوک عدالت سیشنز کرتے ہیں. یہ پری لوک عدالت سیشنز کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پہلے ہی ان کو اویئر کرے کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے ایسے طریقے سے حل کر سکتے ہیں, مل بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. تو پھر جو ہی وہ لوک عدالت سیشنز میں ان کو کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے, کبھی میڈیشن بھی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ لوک عدالت میں چھوڑا جاتا ہے. یعنی کہ پہلے ہی کچھ سیشنز میں ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے بائی وے آف میڈیشن حل کریں. یعنی فریقین کو کچھ سیشنز پہلے بھی دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا وقت لیں اور ایک فیصلے تک پہنچے. جی صاحب, اب تجارتی تنازعات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آربیٹریشن کی جو طرز عمل ہے وہ کب عمل لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر سنا گیا ہے کہ ایک آربیٹرل اگریمنٹ ہونا چاہیے, یعنی ایک سمجھوتا ہونا چاہیے تنازع سے پہلے ہی کہ کل کو اگر تجارت کے دوران ہمارا کوئی تنازع ہوتا ہے وہ آربیٹریشن پہ جائے گا. کیا اس کے بنا بھی آربیٹریشن پر جا سکتے ہیں؟ یوزولی دیکھیے جو بھی کمرشل ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان میں تو ایک کلاز ہوتا ہی ہے آربیٹریشن کا. جی,
تو جو ہی کوئی بھی مسئلہ اس کمرشل نیچر کا آئے جہاں پہ ایک اگریمنٹ ہو اور اس اگریمنٹ میں ایک کلاز ہو لکھا ہو آربیٹریشن کا، تو وہ تو جانا ہی جانا ہے آربیٹریشن کے لیے. یعنی عام عدالت میں اس کا کیس نہیں ہو سکتا. اس کا تو عام عدالت میں کیس ہوگا نہیں، کیونکہ وہاں پہ پارٹیز نے پہلے ہی لکھ کے رکھا ہے کہ اگر ہم دونوں میں کوئی تنازع ہو گیا تو ہم یہ آربیٹریٹر کے تھرو حل کریں گے. تو وہاں تو جانا ہی جانا ہے، وہاں تو کورٹ کا سکوپ ہی نہیں رہتا. بالکل. اب آپ جہاں پہ لکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کورٹ میں پارٹیز ایگری کرتی ہے، بوتھ پارٹیز دیٹ یہ جو مسئلہ ہے یہ تھرو آربیٹریٹر حل ہونا چاہیے، تو وہ بھی ہم آربیٹریٹر کو بھیج سکتے ہیں. اب اس میں 2 طریقے، ایک تو ہے ایڈ ہاک جو پرائیویٹلی ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں تو اس میں. دوسرا ہے جس میں آلریڈی ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ نہیں دس از ٹو بی سیٹلڈ بائی آربیٹریشن، تو وہ آربیٹریشن کو ہی جاتا ہے. یعنی دونوں طریقے سے، ایک تو قبل از ہی آپ اپنے اگریمنٹ پہ لکھ دیں کہ ہم آربیٹریشن کے ذریعے اپنے تنازعات کا حل کریں گے، یا پھر تنازع کے بعد بھی آربیٹریشن کا رخ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کنسیلیشن میں بھی جج صاحب کیا اگریمنٹ کے بعد بھی کنسیلیشن کا رخ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے اگر پارٹیز ایگری ہو جائے، نہیں ہمیں ایک ایسا انڈیپینڈنٹ آدمی چاہیے جو ہم دونوں کے بارے میں ثالثی کرے، تو وہ بھی وہاں بھیج سکتے ہیں. جیسے ہم میڈیشن کبھی بھیجتے ہیں، نہیں اس کو میڈیشن کے لیے بھیج دیں. وہاں ایک میڈیٹر ہوتا ہے، ٹرینڈ میڈیٹر ہوتا ہے، وہ پارٹیز کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. تو وہ ہم بھیجتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ دونوں پارٹیز اگری ہے کہ اس کو میڈیشن کے لیے بھیجا جائے، تو ہم میڈیشن کے لیے اس کو بھیجا کرتے ہیں. جیسا اب آربیٹریشن، کنسیلیشن، میڈیشن اور لوک عدالت، چاروں ہی طریقہ کار میں ایک بات عام کہی جاتی ہے کہ یہ غیر روایتی یعنی انفارمل ہے. تو اس چیز سے کیا مراد ہے کہ یہ انفارمل ہے، اور کس طریقے سے مختلف ہے یہ روایت کے طور پر عدالتی کارروائی سے؟ یہی ہے ایک جو ضابطہ ہے، جو ہمارا دیوانی ضابطہ ہے، فوجداری ضابطہ ہے، وہ اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک اپنا پروسیجر آربیٹریٹر کبھی کر سکتا ہے کہ میں اس پروسیجر سے اس کو حل کروں گا. اس کی پابندی نہیں ہے. جیسا ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں گے کہ ایک قانونی مقدمہ یعنی دیوانی مقدمے میں کتنی مدت عام طور پر لگتی ہے، اور ADR کے ذریعے کیسے جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ روایتی مقدمات کی بات کریں تو وقت تو لگتا ہی ہے، کیونکہ ایک نظام کے تحت یہ کارروائی چلتی ہے. پھر اپیل، پھر کبھی کوئی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنی ہو اس میں اپیل، تو ایک وقت لگتا ہے اس میں. تو اس کے متبادل میں ADR میں اگر کوئی فیصلہ ہو جائے، ایک تو دونوں پارٹیز وہیں ہوتی ہے، دونوں کی بات سنی جاتی ہے، تو کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے. تو جو ہی ایوارڈ آئے گا تو یہ ایک فائنل شکل لیتی ہے. اس میں اپیل کا بہت کم سکوپ ہے. یعنی کہ ایک فائنل ہو جاتا ہے کہ اب نہیں ہے کہ آج ٹرائل کورٹ نے کوئی فیصلہ سنا دیا، سیشن کورٹ میں اپیل ہو گئی، سیشن کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، ہائی کورٹ میں اپیل ہو گئی، ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی. تو یہ سلسلہ اس میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں ختم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنا وقت ایک ٹرائل کورٹ میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر اپیلیٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں. یہ سارا وقت ایک پارٹیز کا بچ جاتا ہے. یعنی نہ صرف ٹرائل میں، یعنی نہ صرف مقدمے کی سماعت میں، بلکہ جو اپیل ہوگی، جب یہ چیلنج ہوں گے فیصلے، وہ جو وقت ہے، وہ جو طویل مدت ہے، وہ بھی اس میں سے کٹ جاتا ہے. اور اب دیکھیے، اب ٹرائل کورٹ میں آپ وکیل کا خرچہ، پھر اپیلیٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں وکیل کا خرچہ، پھر ہائی کورٹ میں وکیل کا خرچہ. یہ کتنے خرچے کم ہو رہے ہیں اس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. بالکل، جو یہ اخراجات ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو جیسا آپ کس طریقے کی خاص طور پر جاننا چاہیں گے، کیا صرف دیوانی مقدمے، یعنی ایسے مقدمے جہاں زمین کا تنازع ہو، اراضی کا تنازع ہو، یا پھر پیسے کا لین دین کا معاملہ ہو، کیا صرف انہی مقدمات میں لوک عدالت یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم کا رجوع کیا جا سکتا ہے، یا فوجداری مقدمات میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ سول ڈسپیوٹس بھی آ جاتے ہیں، دیوانی مقدمات بھی، میٹریمونیل ڈسپیوٹس بھی، کمرشل ڈسپیوٹس بھی، اور فوجداری بھی، وہ جو کمپاؤنڈیبل ہے. کس طریقے کے فوجداری مقدمات؟ جو کمپاؤنڈیبل ہے، جہاں سزا کم ہے، جیسے سمپل انجری ہے، کسی کو 323 کا پرچہ لگا ہے، تو وہ کمپاؤنڈیبل ہے. مستغیث آئے گا، ملزم آئے گا، نہیں آپ نے آپس میں تصفیہ کیا، ہمیں یہ فوجداری مقدمہ ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں حل ہو جائے گا. جی صاحب،
جیسا اب ہم نے ذکر کیا کہ عدالت جو ہے یا جج صاحبان جو ہے وہ کسی مقدمے کو دیکھ کر یہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب لوگ عدالت میں دینا چاہیے تاکہ وہاں اس کا فیصلہ ہو، زیادہ مثبت رہے گا. تو کیا فریقین بھی آپس میں مل کے کوئی درخواست کر سکتے ہیں کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں عدالت میں وہ ان مقدمات کا حل یا ان تنازعات کا حل لوک عدالت میں کیا جائے؟ دیکھیے، لوک عدالت میں ہم یہ جب ہی انعقاد کرتے ہیں اس میں یہی ہم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ جو نیا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، جو مسئلہ آلریڈی پینڈنگ ہے جو رواں ہے، اگر اس میں چانسز ہے سیٹلمنٹ کے تو وہ بھی ایک سمپل سی درخواست کریں گے تو وہ درخواست عدالت میں دیں گے اور جج صاحب وہ کیس اپنا لوک عدالت میں ڈالیں گے. جیسا آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ میرا پیغام یہی رہے گا کہ آپ جتنا ہو سکے اس ADR کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے اخراجات کم ہوں گے، آپ کا وقت بچ جائے گا اور تنازع کا بھی حل احسن طریقے سے نکلے گا. جیسا آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین تک آج کے اس اہم موضوع پر قانونی جانکاری پہنچانے کے لیے. تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور لیگل سروس اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک کا اس اہم موضوع پر اہم جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی اور آپ اس جانکاری کو حاصل کر کے اس کا پورا فائدہ، بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے قانونی موضوع کو لے کر، ایک نئے ماہر قانون کے روبرو. تب تک کے لیے خدا حافظ. جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانتا ہے، بندے کے دل میں کیا